बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लें कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो बनती है या तबाह होती है, दोनों सूरतों के अंदर उसकी आदत का, हैबिट्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। एक इंसान की हैबिट्स जो हैं, आदत जो हैं, वो उसकी किस्मत का फ़ैसला करती हैं। बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है। मैं नहीं कहता कि दीगर चीज़ें उनका अमल दखल नहीं है, मैं नहीं कहता, आई डोंट से दिस थिंग। कई एक फैक्टर्स होंगे, लेकिन दीगर जो फैक्टर्स हैं उन पे हमारा इख्तियार नहीं है। दीगर फैक्टर्स पे हमारा इख्तियार नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा ज़ोर नहीं चलता। जब वहाँ पे हमारा ज़ोर नहीं चलता तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की बजाय रोते धोते रहने की बजाय उन चीज़ों पे फोकस किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए, पूरी तवज्जो मरकूज़ की जाए कि जो हमारे अपने इख्तियार में हैं। और हमारे इख्तियार में है हमारी हैबिट्स, हमारी आदत। और एक तरफ तो ये कि ये वो चीज़ है कि जो हमारे इख्तियार में है, और दूसरी बात ये है कि इसका बहुत बड़ा अमल दखल होता है, बहुत बड़ा अमल दखल होता है। हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी या ख़राब होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, हम खुश रहेंगे या हम परेशान रहेंगे, हम किस सिमत में हमारा सफ़र जो है वो रहेगा। अब अगर इतनी ही बात है अहम, इफ़ द हैबिट्स आर दैट मच इम्पोर्टेंट, अगर आदत इस कदर अहमियत की हामिल हैं, तो फिर हमें अपनी आदत पे काम भी करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? अपनी आदत को संवारने पे काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी आदत को संवारने पे काम करना चाहिए कि मेरी हैबिट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। आप ये देखें कि जब हम खाना बनाते हैं, जो लोग ख़वातीन या मर्द भी जो पकाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हर बार खाना पहले से बेहतर बने। बेहतर किस एतबार से? लजीज होने के एतबार से, लज्जत के एतबार से। हालांकि वो जो लज्जत है, अगर लजीज बन भी जाए तो उसका लुत्फ़ हम कितनी देर ले सकते हैं, जबकि जब हमारी हैबिट अगर अच्छी बन जाए तो इसका लुत्फ़ तो हमारी पूरी ज़िंदगी में रहता है, हमारी पूरी ज़िंदगी में रहता है। ना सिर्फ ये कि हमारी पूरी ज़िंदगी में रहता है, बल्कि जब तक वो हैबिट कायम है वो हम उसकी लज्जत लेते रहेंगे। और ना सिर्फ हम, बल्कि हमारे प्यारे भी, हमारे बहुत करीबी भी उसकी लज्जत लेते रहेंगे। और जिन लोगों से हमारा वास्ता रहता है, इंटरेक्शन रहता है, वो लोग भी इसकी लज्जत लेते रहेंगे। है या नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। तो भाई फिर हमें अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कोई दो राय नहीं रह जाती। अगर मैं कहूँगा इस बात से जो डिसएग्री करेगा, वो फिर उसके क्या इंटेंशंस हैं, उसके क्या सोच है, उसको आफरीन है। अब अगर हमने हैबिट्स पे काम करना है तो हम हैबिट्स पे काम कैसे करें?
کیسے کریں؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ اصل کام بری عادات سے جان چھڑانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بری عادات سے جان چھڑانا ہے، اور ان سے جان چھڑا کے اچھی عادات کو اپنانا ہے، ہیبٹ۔ لیکن جب ہم بری عادات سے جان چھڑاتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی کسی نہ کسی ہیبٹ نے تو اس کی جگہ لینی ہے نا، وہ اچھی ہیبٹ نے جگہ لے لینی ہے، آٹومیٹیکلی لے لینی ہے۔ اور جب بری عادت سے ہم برے انگریڈینٹس جو ہیں، برے اجزاء جو ہیں وہ نکالتے ہیں تو اچھے اجزاء کے لیے جگہ بن جاتی، وہ آ بھی جاتے ہیں۔ تو ہم نے گویا یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک انسان کو سنگ تراش کو پتھر دے دیا جائے کہ بھئی آپ نے اس کو تراشنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فالتو چیز ساری نکال دیتا ہے۔ ایک سنگ تراش سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنا قیمتی وہ کیسے پتھر بنا لیتے ہیں، مجسمے اور دیگر چیزیں بنا لیتے ہیں؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب۔ اس نے کہا جی خوبصورت مجسمہ ہر پتھر کے اندر ہوتا ہے، میرا کام ہے فالتو جو پتھر ہے اس کو مجھے نکالنا ہے، چیزل آؤٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اب ایک خام پتھر کی مانند ہیں، تو ہمیں اپنے اندر سے خوبصورت مجسمہ نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خوبصورت مجسمہ نکالنا ہے۔ اور خوبصورت مجسمہ نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فالتو پتھر کو اتار دینا، چیزل آؤٹ کر دینا۔ اب یہ ہمارا ٹاسک ہے، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب ہم اس کی کیا میتھڈولوجی اور کیا طریقہ کار ہم اس کا اختیار کریں گے تاکہ ہم فالتو پتھر جو ہے اس کو ہم نکال سکیں؟ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ؟ اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہفتے کا ایک دن مقرر کر لیں۔ فرائیڈے ہو سکتا ہے، سنڈے ہو سکتا ہے، سیچرڈے، کوئی اور دن ہو سکتا ہے۔ ایک ڈے فکس کر لیں۔ اس دن کو میری فلاں ہیبٹ جو ہے، میری فلاں عادت جو ہے، کوئی ایک ہیبٹ پکڑ لیں۔ اگر آسان ہیبٹ کو پکڑیں گے تو اس کا اپنا ایڈوانٹیج ہے، تاکہ اس میں کامیابی ملے گی اور کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور اس کانفیڈنس اور کامیابی کی بدولت ہم اگلی جو ہماری ہیبٹ ہے ہم اس پہ زیادہ مؤثر ضرب لگا سکیں گے۔ ہم وہاں سے اس ہیبٹ کو ایک پتھر تصور کر لیں کہ میں نے فلاں دن کوئی ایک فکس ڈے ہونا چاہیے، فرائیڈے تو فرائیڈے ہو، سنڈے تو سنڈے ہی ہو، سیچرڈے تو سیچرڈے ہی ہو۔ میں نے ایک ہیبٹ سے اس کی برائی کم کرنی ہے، میں نے تھوڑا سا اس کے اندر سے کسی ایک کمپوننٹ کو نکال پھینکنا ہے، کسی ایک جزو کو نکال پھینکنا ہے۔ یا اگر معمولی ہیبٹ ہے تو میں نے اس ہیبٹ سے جان چھڑا لینی ہے یکسر۔ اگر بڑی اور پختہ عادت ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کا ایک فریکشن قربان جو ہے نا اس سے جان چھڑانی، اس سے مجھے جان چھڑانی۔ یہ وہ کام ہے کہ جو نہایت مؤثر ثابت ہوگا، اس ہیبٹ سے جان چھڑانا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ایک ہی دفعہ کسی چیز سے بس فیصلہ کر لوں گا تو جان چھڑا لوں گا، بس گون۔ ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ کریں۔ یہ کب سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے فیصلہ کر لوں گا تو میں جان چھڑا لوں؟ کب سے آپ سوچ رہے ہوں گے، کب سے سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے کیا نہیں ہے۔
اگر آپ دوسری اپروچ اختیار کرتے، دوسرا انداز طریقہ اختیار کرتے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ ایک نہیں کئی ہیبٹ سے جان چھڑا چکے ہوتے. بیکاز سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آپ خرگوش کی طرح چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں اور وہ 4 چھلانگیں لگا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھوے کی چال چلیں مگر چلتے رہیں. کیپ واکنگ. یہ کچھوے کی چال جو ہے یہ ہمیں کامیابی کی سمت میں لے کر جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت تسلسل ہوتا ہے، بڑی کنسسٹنسی ہوتی ہے. خرگوش والی اپروچ نہ اپنائیں. 4 چھلانگیں لگا کے بیٹھ جانا اور پھر بعض اوقات وہ جتنی سپیڈ سے آگے جاتا ہے بندہ اتنی ہی سپیڈ یا اس سے ڈبل سپیڈ سے واپس آ جاتا ہے. لہٰذا میں نے اس اپروچ کو زیادہ مؤثر نہیں پایا. آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ٹرائی کریں نا. آپ کب سے یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا فیصلہ، ایک دم کر لوں گا، میں ایک دم. میرا خیال ہے اس اپروچ سے جان چھڑائیں. اچھا جی، ایک کام اور پھر کریں کہ ہم نے یعنی گویا کہ ہم نے تھوڑا سا بوجھ اتارنا ہے. چھوٹی ہیبٹ ہے یکسر بدل دیں. اگر ذرا سی وہ پختہ ہو چکی ہے تو پھر آپ اس کا تھوڑا سا اس کو ہلکا کر لیں. فرض کر لیں، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ جی آپ 7 کپ چائے پیتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ 7 کپ. لیکن آپ سنڈے کو یا فرائیڈے کو یا کوئی بھی آپ کا جو منتخب دن ہے، چوزن ڈے ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے آج کے بعد 7 کی بجائے 6 چائے کے کپ پینے. میں 20 سگریٹ دن میں پیتا ہوں، اب مجھے 18 سگریٹ پینے. ٹھیک ہے، پورا ہفتہ پھر آپ اسی پہ رہیں. جلدی خرگوش کی چھلانگیں نہ لگائیں، کچھوے کی چال چلیں. اگلا دن صبر کریں، زندگی پڑی ہوئی ہے. اگلا ہفتہ آنے دیں. اگر ہفتے کا دن آپ کا ہے، فرائیڈے کا ہے، سنڈے کا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 7 پہ 6 آیا تھا، اب میں 6 سے 5 کپ پہ آ گیا. 18 سے میں اب 16 سگریٹ پہ پہلے 20 سے 18 سے میں 16 سگریٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے جناب والا. کرتے کرتے پہلے 2 سگریٹ گھٹاتے جائیں، 10 تک آ جائے، ایک گھٹانا شروع کر دیں. مگر اس کے اندر تسلسل رہنا چاہیے. تسلسل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اتنا ڈسپلن اپنے اوپر، اتنی سی رٹ اپنی ذات کے اوپر قائم کر لیں. حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے نا. جہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ اپنی رٹ کو قائم کرتے اور قائم رکھتے ہیں نا، تبھی ان کا کاروبار چلتا ہے. رٹ قائم نہ رہے تو کاروبار ان کا ڈسٹروائے ہو جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ ہم نے حکومت کی رٹ قائم کرنی ہے، نہ ہم نے پرائیویٹ کمپنی کی. ہم نے ایک بندے کی ذات کے اوپر، اس کے مائنڈ کی، اس کی جو ہے کہہ لیں کہ عقل سلیم ہے، اس کی رٹ قائم کرنی ہے. اور وہ بھی اتنے کہہ لیں کہ سلو انداز کے اندر، اتنے کہہ لیں کہ حکمت بھرے مدبرانہ انداز کے اندر. کیوں جی؟ اب اس طرح کرتے کرتے گھٹاتے اب آپ نے ہیبٹ بنانی ہے میں نے واک کرنے کی. آپ کیا کریں گے کہ جی 5 منٹ کی واک مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی کرتے ہیں. آپ فرض کر لیتے ہیں مجھے 10 منٹ کی واک کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ کی واک. ایک ہفتہ 10 منٹ کی ہی کریں، لیکن ریگولرلی کریں. اور جب ٹائم ملے اس کو آپ شام تک کے لیے آپ اس کو وہ نہ رکھیں. اسی طرح وہ جو سگریٹ گھٹانے، یہ چائے گھٹانے، دن کے ابتدائی وقت میں گھٹائیں. آخری کا نہ رکھیں کہ میں آخری چھوڑوں گا. آخری نہیں، سگریٹ گھٹانے ابتدا میں گھٹائیں، یعنی دن کے پہلے دن کے شروع میں گھٹائیں. چائے جو گھٹانی دن کے شروع میں گھٹائیں. کیوں جی؟ اور اسی طرح واک کرنی، جتنا جلدی اپرچونٹی ملتی ہے کرنا. اگلا دن آئے آپ اس کو 15 منٹ یا 20 منٹ کر لیں. آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ 1 گھنٹے کی واک پہ آ جائیں گے. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ٹھیک ہے جناب والا. آپ کی سگریٹ سے جان چھوٹے گی، آپ کی چائے سے جان چھوٹے گی. آپ بہت زیادہ بولتے ہیں،
آپ اس ہیبٹ کو گھٹانا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ٹیکنیک یعنی ٹیکنیک بنیادی طور پہ یہی رہنی چاہیے. آپ زیادہ کھاتے ہیں، آپ کچھ اور کام کرتے ہیں، کوئی آپ کی بیڈ ہیبٹ ہے، آپ اس کی اب آگے جو ڈیٹیلڈ پلاننگ ہے وہ آپ نے خود اس کا کرنا ہے کہ اس کی، یا پھر مطلب اب اس ہر ایک ہیبٹ کے بارے میں ایک ویڈیو ناکافی ہے. ہاں پرائیویٹلی آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جی آپ کی فلاں ہیبٹ ہے، میرا فون نمبر آپ جانتے ہیں یہاں پہ موجود ہوتا ہے، مجھے وائس میسج کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی فلاں ہیبٹ ہے، اس سے آپ اس انداز کے اندر نمٹیں. اس میں آپ اپنی پرٹیکولر ہیبٹ کا ذکر کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ایک اسپیسیفک جو ڈسکشن ہے وہ آپ سے اس پرٹیکولر ہیبٹ کے بارے میں کر لوں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی ہیبٹ کوئی بھی ہوگی بری، ہم اس سے نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے. سچ پوچھیں تو یہ جو ہیبٹس ہیں بری، یہ بیماری ہے، اور بری ہیبٹس جتنی کم ہوگی ہم اتنے ہی صحت مند ہوں گے اور اتنے ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ.